अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट समरा राजपूत। उम्मीद करती हूं कि आप सब होंगे खैर खैरियत से और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियां करते रहें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज की अगली किस्त की जानिब। वो खौफजदा निगाहों से किसी सहमी हुई हिरनी की मानिंद इर्द गिर्द देख रही थी। जब अपने पीछे पड़ने वाले कहकहे की आवाज़ पर उसने झटके से पलटकर देखा। आप सामने मौजूद कुर्सी पर क्रॉफर से विराजमान शख्स को देखते उसकी आंखें हैरत से वाह हुई थीं। तुमने मुझे यहाँ ऐसे क्यों? महमल के हलक से आवाज़ आई। वो उसे पहचान गई थी कि ये वही इंसान था जिसने उसके डैड के मोबाइल पे उससे वीडियो कॉल पे बात की थी। हाँ मैं। क्यों जाने मन, कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें मेरी कैद में आकर? तुम्हें क्या लगा था कि मैं अपनी बेइज्जती इतनी आसानी से भूल जाऊंगा? तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा, एक एक चीज़ का हिसाब। मुझे वहाँ छोड़कर भाग निकली थी ना अपने आशिक के साथ। तुम्हें क्या लगा मुझसे बच जाओगी? तुम ज़मीन की 7वीं तह में भी जाकर छुप जाती ना, मलिक आशिर तुम्हें वहीं से उखाड़ कर निकाल लाता। उसने दरुस्त लहजे में कहा। क्या बक रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, वो गुस्सीली आवाज़ में बोली। वाह वाह, क्या नज़ाकत है हसीना की। झूठ भी बड़ी अदा से बोलती हैं। वो इस्तेहज़ाइया अंदाज से हंस कर बोला। क्यों बुलाया था मुझे यहाँ? बताओ मुझे मेरे डैड कहाँ हैं? वो बिना झिझके उसकी आंखों में देखते हुए निडर अंदाज में बोली। सब पता चल जाएगा, इतनी जल्दी भी किस बात की है जाना? वो चलकर उसकी तरफ आने लगा। मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा, मुच्छड़। वो तेज कदम उठाते हुए उसके पास आकर उसका कॉलर झंझोड़ते हुए उस पे उबल पड़ी। बताओ मुझे कहाँ है वो, वरना तुम्हारी तो। उसने अपने तेज धार नाखनों से उसके चेहरे पर हमला किया तो मलिक आशिर ने उसकी कलाई से पकड़कर उसे झटका दिया। इससे पहले कि वो झटका खाकर नीचे गिरती, दुर्राब ने आगे बढ़कर उसे संभालना चाहा। आशिर को अपने चेहरे पे उसके नाखनों से जलन महसूस होने लगी। उसके चेहरे पे खराशें वाज़ेह होने लगीं। हथौला रख, दुर्राब ने आशिर की तरफ देखकर तंबीही आवाज़ में कहा। देख दुर्राब, तू हमारे बीच में मत पड़। आशिर ने खुख्वार नज़रों से महमल को घूरते हुए दुर्राब से कहा। पीछे हटो मनहूस इंसान। उसने दुर्राब का हाथ अपनी कमर पे महसूस किया तो उसे यूं लगा जैसे किसी अंगारे ने छू लिया था। उसे पीछे से धकेलते वो जख्मी नागिन की तरह फनकारी थी। उसने अपने शाने पे हाथ लगाया और देखा उसका शोल्डर बैग भी उसके पास नहीं था। मेरा बैग कहाँ है? उसमें मेरा मोबाइल, मेरे कागजात थे, वापस करो जल्दी। वो तन कर मुकाबिल आई। मेरे पास महफूज है, चाहिए तो आराम से मेरी बात मानो। वो अबरू उचकाकर स्पॉट अंदाज में बोला। सो बास्टर्ड, मरे होंगे तो एक तो पैदा हुआ होगा। वो बिफरी हुई शेरनी की तरह दाढ़ी बड़ा फड़फड़ा रही है मेरे सामने। बहुत पर निकल आए हैं ना तेरे, सब कुतर दूंगा। पहले तो सोचा था तुझे मोहरा बनाकर उसके खिलाफ बस कुछ वक्त के लिए इस्तेमाल करूंगा, फिर फेंक दूंगा, लेकिन अब तेरी अक्ल भी ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। जाओ सब हमारी शादी की तैयारियां करो। मलिक आशिर शादी कर रहा है कल। यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन और सियासतदानों को मद्दऊ करो, अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करो। और याद रखना, ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि लोग सदियों न भूलें कि मलिक आशिर की शादी हुई थी। उसने बारोब आवाज़ में हुक्मिया अंदाज में कहा तो उसके आदमी मुअद्दब अंदाज में सर हिलाने लगे। महमल ने चौंक कर उसकी जानिब कहरज़दा नज़रों से देखा। मेरी जूती भी ना करे तुम जैसे मुच्छड़ से शादी। वो गजबनाक आवाज में घुर्राई और कदम पीछे लेने लगी। शादी नहीं करनी तो ना करो, फिर आज यहाँ से तुम निकलोगी तो तुम्हारे चेहरे पर नसीब की वो कालक और स्याही मल दूंगा कि किसी से तो क्या, तुम खुद से भी सारी जिंदगी नजरें नहीं मिला पाओगी। तुम्हें सोशल मीडिया पे जलीलो ख्वार न करके रख दिया ना तो कहना कि मेरा नाम मलिक आशिर नहीं। वो शख्स मुतकब्बिराना अलकबात उसे नवाजता उसकी जानिब बढ़ा था। उसके कपड़ों पे जगह जगह मिट्टी लग चुकी थी। लम्हों में उसकी आंखों में इश्तियाल उमड़ आया था। तुम्हारा मुंह तो मैं काला करूंगी घटिया इंसान। वो हलक के बल चिल्लाई। तुमने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया? क्या मकसद है तुम्हारा? क्यों मुझे रुसवा कर रहे हो? उसके दिमाग में गर्दिश करते हुए सवालात पे वो जुबान पे लाई। शादी हो जाए फिर तन्हाई में आराम से सब सवालात के जवाब दूंगा। मलिक आशिर बिना लिए कुछ देता नहीं।
وہ آنکھ ونک کیے مبہم سا مسکرایا۔ محمل اس کی بات کا مطلب جان کر تل ملانے لگی۔ میں تمہاری جان لے لوں گی، ابھی تم جانتے نہیں مجھے، اور تم سے شادی کرنے سے بہتر میں مرنا پسند کروں گی۔ اس کی بات سن کر احساس ذلت محسوس کیے ملک عاشر کی آنکھیں شعلے برسانے لگیں۔ اب تو تمہیں تمہاری موت بھی مجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ ملک عاشر جو ٹھان لیتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے۔ مرو گے تو تم، وہ بھی میرے ہاتھوں سے۔ وہ خون آشام نگاہوں سے اسے دیکھتی، بنا اسے سنبھلنے کا موقع دیے پاس پڑی کرسی کو مضبوطی سے اٹھائے پوری قوت سے اس پر وار کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، جب دراب نے آگے بڑھ کر بروقت اس سے کرسی کھینچ کر دور پٹک تھی۔ سب آدمی بھی حرکت میں آئے اور اس پر گن تان لی۔ نہ نہ نہ، ایسی ہی جرأت مند لڑکیاں ملک عاشر کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے آدمیوں کو کچھ بھی کرنے سے روک دیا۔ ہائے، گھائل کر دیا جنگلی حسینہ نے اپنے ناخنوں سے۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کے اپنی گال پہ پڑی خراشوں کو محسوس کیے تمسخر آمیز انداز میں بولا۔ اب تو جنگلی پن سود سمیت واپس لوٹانے کا اور بھی مزہ آئے گا۔ وہ مبہم انداز سے گویا ہوا۔ محمل کا سانس بری طرح پھولنے لگا، ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے چمک اٹھے تھے۔ وہ اکیلی لڑکی تھی، ان ہٹے کٹے آدمیوں کے درمیان، اندر سے سوکھے پتے کی مانند تھر تھر کانپتی۔ بظاہر وہ خود پر بہادری، جرأت اور حوصلے کا لبادہ اوڑھے مقابل سے اپنا ڈر اور خوف چھپائے کھڑی تھی۔ اس قدر جرأت اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے بھی متوقع صورتحال کے پیش نظر اس پر کپکپی طاری ہو رہی تھی۔ کپکپاتے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کیے لڑکھڑاتے قدموں کو جمائے رکھنا دشوار ثابت ہو رہا تھا، مگر وہ سب کچھ اپنے اندر دبائے ثابت قدم کھڑی تھی، جبکہ اس خستہ حال بیسمنٹ میں اس شخص کی گرجدار دھمکی آمیز آواز گونج رہی تھی۔ اس گھٹیا لڑکی کی ساری اکڑ نکالنے کا وقت آ گیا۔ محل دی ڈیول کو ابھی تم جانتے نہیں، اپنے ڈیڈ کو لیے بنا نہیں جاؤں گی، اور تمہارا خون تو مجھ پہ فرض ہو گیا ہے۔ مچھڑ، میرے ڈیڈ کی میں بیٹی نہیں بیٹا ہوں، ان کا سر ہمیشہ میرے باعث فخر سے بلند ہوگا، اور مجھے رسوا کرنے کی خواہش تو قبر کی مٹی میں ہی ساتھ لے کر جاؤ گے، کیونکہ میرے زندہ ہوتے ہوئے تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں سے وحشت اور جنون ٹپکنے لگا تھا۔ اب کی آنکھوں میں اس کے لیے ستائش ابھری تھی اس کی دلیری دیکھ کر، کیسے وہ ہر بات پر ملک عاشر کے سامنے بنا خوف و خطر ڈٹ کر کھڑی تھی۔ ملک عاشر غصے میں بھڑکتے ہوئے اس کی جانب لپکا تھا۔ غصے میں وہ ایسے ہی بے قابو ہو جایا کرتا تھا۔ ملک یار، چھوڑو سب فی الحال، چلو یہاں سے۔ عین موقع پر دراب نے اس بھپرے طوفان کو پیچھے سے جکڑتے دور ہٹانا چاہا، جبکہ وہ سرکش اور اتھرے گھوڑے کی مانند لپک لپک کر محمل کی جانب بڑھ رہا تھا کہ کسی طرح سے اسے زندہ درگور ہی کر دے، اور وہ بھی بلا خوفی سے اپنی جگہ سے 1 انچ تک نہ ہلی، جیسے اس کے حملہ آور ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ چھوڑ مجھے، ملک عاشر نے اس سے اپنا آپ آزاد کروایا۔ اس نے غصے میں جلتی بنتی شعلے برساتی نگاہوں سے محمل کو دیکھا۔ دراب نے اس کا بازو کھینچے منظر سے ہٹانا چاہا۔ مجھے گھٹیا کہنے والے گھٹیا انسان، تمہاری آج کی بے عزتی کا بدلہ میں نے تم سے سود سمیت نہ لیا نا، تو کہنا محمل شیخ بھی اپنے باپ کی اولاد نہیں، کیونکہ محمل شیخ نے معاف کرنا تو سیکھا ہی نہیں۔ وہ بلند آواز سے وارننگ دے کر اسے کہنے لگی۔ دراب اسے اپنے ساتھ کھینچتا لے جا رہا تھا، اور وہ مسلسل چہرہ موڑے اس باغی و سرکش نڈر لڑکی کی جانب دیکھتا اس کے ساتھ ساتھ باہر نکل گیا، اور باقی سب نے بھی ان دونوں کی تقلید کی۔ دروازہ باہر سے بند ہو گیا تو محمل زمین پہ گری ہوئی کرسی کو سیدھا کیے اس پہ بیٹھ کر خود پہ پڑی افتاد کے بارے میں سوچ کر انگاروں پر لوٹنے لگی، اور ملک عاشر کو القابات سے نوازنے لگی۔ سر، پلیز انڈرسٹینڈ، ٹریفک میں پھنس گئے تھے، بس اسی لیے لیٹ ہو گئے۔ کائنڈلی گیو اس جسٹ 10 منٹس، یہ میٹنگ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ کلائنٹ کی سیکرٹری سمسام کے پیچھے پیچھے تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس سے ریکویسٹ کر رہی تھی، مگر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ہوٹل سے باہر نکل رہا تھا۔ آئی ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم آن کیئرلیس پیپل۔ میرا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وہ وقت کی دوڑ میں یوں ہی پیچھے رہ جاتے ہیں، اور فیلئر سے بزنس ڈیل کرنا مطلب خود کو پستیوں میں گرانا۔ اتنی ہی امپورٹنٹ بزنس میٹنگ تھی تو آپ کو وقت کی قدر کر کے ایکیوریٹ ٹائم پہ پہنچنا چاہیے تھا۔
وہ اپنی کلائی پر بندھی لیدر کی برانڈڈ گھڑی پہ وقت دیکھتا قطعیت سے سرد مہری سے بولا تھا، سر صرف 10 منٹ ہی تو لیٹ ہوئے ہیں، ہم لوگ ایسے کیسے میٹنگ ادھوری چھوڑ کر جا سکتے ہیں آپ؟ اس کی سیکرٹری نے اس کو بتانا ضروری سمجھا تھا کیونکہ اس کی نظر میں 10 منٹ لیٹ ہونا معمولی بات تھی۔ کئی بار وہ اس طرح کی کئی میٹنگز میں لیٹ پہنچے تھے لیکن کچھ نہیں ہوا تھا، مگر یہاں تو بات ہی الگ تھی کیونکہ مقابل سمسام زریس گردیزی تھا جو اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا تھا، جس نے چند سالوں میں اپنے بزنس کو اونچائیوں پہ پہنچا دیا تھا۔ بزنس کی دنیا میں اس کا اپنا الگ نام تھا، وہ اگر مٹی بھی چھو لیتا تو وہ سونا بن جاتی، اس کی جاں فشانی ہی اس کی کامیابی کا راز تھی۔ آپ کے لیے 10 منٹ لیٹ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا لیکن میرے لیے ہر ایک سیکنڈ ضروری ہے، اور ویسے بھی میرے 5 مزید آپ برباد کر چکی ہیں۔ سلمان سے کہنا کہ دوبارہ یہ غلطی نہ کریں۔ ہماری نیکسٹ میٹنگ 3 دن بعد ہوگی۔ میری نیکسٹ میٹنگ کا وقت ہو گیا ہے سو پلیز لیو۔ وہ ایک پل کے لیے رکا اور اس سیکرٹری کو ہدایت دیتا پھر سے تیزی سے ہوٹل سے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ آہستہ آہستہ سے قدم اٹھاتی اینجل جو ہوٹل میں داخل ہو رہی تھی وہ محمل کے لیے پریشان تھی، اپنے ہی خیالوں میں گم سر جھکائے چلی آ رہی تھی کہ جب سامنے سے کوئی آندھی طوفان کی طرح تیزی سے اس سے ٹکرایا تھا۔ وہ اس کے ٹکرانے سے گرتے گرتے بچی تھی مگر اس کے ہاتھ میں موجود موبائل نیچے گرا تھا جسے اٹھانے کے لیے وہ نیچے جھکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، نہ جانے اس کے لمس میں کیسی کشش تھی جو اس کے وجود میں برقی روح دوڑا گئی تھی۔ کچھ دھندلی سی شبیہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگی مگر کچھ بھی واضح نہیں تھا۔ اس نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا، اس کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کر نیچے گرا۔ اس نے بنا سامنے والے کو دیکھے سوری کہا، پھر نیچے جھک کر بیگ اٹھانے لگی۔ اس کا ہاتھ ایک بیگ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ایک مردانہ ہاتھ نے وہ بیگ اٹھا لیا۔ گل رخ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گئی اور حیرت کے ساتھ اسے خوشی بھی ہوئی، نہ جانے کیوں۔ وہ جلدی سے سیدھی کھڑی ہوئی، وہ اسے دیکھ رہا تھا، اس کی چمکتی گرے شفاف آنکھیں گل رخ کے چہرے پر تھیں۔ آپ نے سوچ لیا ہے کہ ہمیشہ دلچسپ انداز میں ہی ملنا ہے؟ سمسام نے ذو معنی انداز میں کہا۔ کسی کی گمبھیر آواز اسے بازگشت کی طرح اپنے کانوں میں سنائی دی مگر چہرہ ابھی تک دھندلا تھا۔ سوری سر، فلپ نے سمسام سے معذرت کی۔ وہ فون پہ آتی کال کی طرف متوجہ ہو گیا اور بنا پیچھے مڑ کر دیکھے لمبے ڈمبے ڈھگ بھرتا ہوا باہر پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ واٹ ہیپنڈ؟ فلپ نے اینجل کے پاس نیچے بیٹھ کر تفکر بھرے انداز میں سوال کیا۔ پتہ نہیں فلپ، مجھے کیا ہو رہا ہے، اچانک آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، سر میں بہت درد ہونے لگی۔ وہ اپنی کن پٹیوں کو پوروں سے سہلاتے ہوئے دھیرے سے بولی۔ پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں فلپ، آج پہلی بار۔ وہ آہستگی سے وہاں سے اٹھی۔ کسی ڈاکٹر کی تلاش کرتے ہیں، اسے چیک اپ کرواتے ہیں۔ نہیں فلپ، میں اب ٹھیک ہوں، ہمیں محمل کو ڈھونڈنا ہے، وہ زیادہ ضروری ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اور رومز کی بکنگ کروا لیں، سامان رکھ کر پھر چلتے ہیں پولیس اسٹیشن۔ اس نے آگے کا لائے عمل طے کیا تو اینجل نے دھیرے سے سر اسبات میں ہلایا اور اس کی تقلید میں ہوٹل کے ریسیپشن کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ شاہانہ چال چلتا ہوا جیسے ہی آفس میں داخل ہوا تو وہاں کام کرتے سبھی ورکرز اس کے آنے پر اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر اس کو سلام کرنے لگے، جس کا جواب وہ سر کے اشارے سے دے رہا تھا۔ افندی سنز اینڈ کمپنی اور رخ کنسٹرکشنز کمپنی مرج تھی۔ جہاں افندی اور سمسام کی برابر کی پارٹنرشپ تھی، وہاں بھی زیادہ تر سمسام ہی سارا کام دیکھتا تھا۔ اس کے آفس میں کام کرتے سبھی ورکرز اس کے غصے سے پناہ مانگتے تھے۔ کچھ تو اس کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ سب اس کے سامنے بولنے سے پہلے سوچتے تھے، اوپر سے اس کی غصیلی عادت سے سب واقف تھے کیونکہ وہ غصے میں سب کچھ بھول جاتا تھا۔ اس کو اپنا کام بہت صفائی اور اچھے طریقے سے کرنا پسند تھا۔ وہ اپنے کام میں کوئی بھی غلطی برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ سیدھا اپنے روم میں آ کر رکا تھا۔ اس کا آفس بھی اسی کی طرح شاندار تھا۔ ایک مخصوص نمبر سے کال آتے دیکھ کر اس کے چہرے کے سنجیدہ تاثرات ڈھیلے پڑے۔ کہاں ہو آفندی؟ اس نے نرمی سے استفسار کیا۔ تمہارے دل میں، اس نے حسب عادت شرارتی انداز میں جواباً کہا۔ وہاں جگہ خالی نہیں، پہلے سے کوئی قابض ہو چکا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہی آنکھوں میں گل رخ کا چہرہ یاد کیے افسردگی سے کہا، جگہ بناؤ نا یار، میں کوئی جن تو ہوں نہیں کہ پورا نہیں آؤں گا۔ شٹ اپ افندی، سمسام جو کوئی فائل دیکھ رہا تھا فائل کو بند کرتے خفگی سے بولا۔ اچھا غصہ نہ کر، یہ بتاؤ تم کہاں ہو؟
افندی نے مصالحت آمیز انداز میں کہا، میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی آیا ہوں اور سیدھا آفس چلا آیا۔ صحیح، اور میٹنگ کیسی رہی؟ افندی نے پوچھا۔ وہ دونوں آپس میں میٹنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ویسے سم، یہ عاشر بھی بہت ضدی ہے، ہر بار تم سے ہارتا ہے اور پھر سے تمہیں چیلنج کرتا ہے، افندی نے ہنستے ہوئے کہا، کیونکہ وہ بھی عاشر کے بارے میں بہت اچھے سے جانتا تھا۔ تم شاید بھول رہے ہو افندی کہ وہ مجھ سے زیادہ ضدی اور جنونی نہیں ہو سکتا، سمسام نے گھمبیر آواز میں کہا۔ مجھے پتا ہے میرے یار، تجھے مجھ سے زیادہ اور کون جانتا ہوگا، میں تیری رگ رگ سے واقف ہوں۔ سمسام کے کوئی قریب تھا تو وہ افندی تھا، جو اس کے دل تک کی بات سے واقف تھا۔ نہیں، تم نہیں واقف ہو میری ہر بات سے، سمسام اس کی بات سے نفی کرتا بولا۔